अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनट मिरर। कल शाम बाबूसर टॉप पर एक सैलाबी रेले में 20 से ज़ायद अफराद बह गए, जिसमें से कुछ की डेड बॉडीज़ तो दरियाफ्त कर ली गई और बाकी की अभी भी तलाश जारी है। वहाँ पर मौजूद जो दीगर एरिया है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें घर और मसाजिद हैं वो भी डैमेज हुए हैं। सर, ये वाक़या क्या था? वाक़या ये इसे हम कहते हैं डिल्यूज या फ्लैश फ्लड, और ये आजकल के मौसम में बहुत आम होता है और ये चीज़ होती है पहाड़ी इलाकों में। उसमें होता क्या है, इसके कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि पहाड़ी ज़मीन है, उसमें पानी जज़्ब नहीं होता। और होता क्या है कि कहीं बारिश हुई है आपसे 3 मील दूर, 10 मील दूर, और वो अब पानी अपने उसने एक नेचुरल रास्ता बनाया हुआ है, उसने उस पे आना है। आप खड़े हैं 10 किलोमीटर दूर और उसके रास्ते में खड़े हैं। अब आपको नहीं पता कि बारिश कहाँ हुई, आपको पता ही नहीं है, लेकिन वो पानी इतनी स्पीड से आता है और उसकी इतनी मिकदार होती है, बिलियंस ऑफ गैलन्स वो पानी होता है। जैसे सुनामी लफ्ज़ सुना हुआ है ना, तो ये छोटे छोटे सुनामी होते हैं जो उसके रास्ते में जो चीज़ आती है उसको बहा के ले जाते हैं। अब यहाँ पे हम उस पानी को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे, उसका रास्ता तो हज़ारों साल से है, वो तो उधर से गुज़र रहा है। बाबूसर टॉप पे क्या हुआ कि बरसाती नाला है, उसमें हो सकता है कि इस दफ़ा ज़्यादा पानी आ गया हो, लेकिन उसके किनारे पे वो पार्किंग लॉट बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं और लोग खड़े हुए। अचानक पता चला जी वो रेला आ गया है और उसने सबको बहा के ले गए। ये इस तरह का वाक़या इधर नहीं होगा लाहौर में, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका नहीं है। अभी आज ये 22 जुलाई है, इस वक्त जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो बाबूसर टॉप का जो वाक़या, उसमें जितने लोग मिसिंग हैं उनका हमें नहीं पता, लेकिन 8 बॉडीज़ जो है ना, डेवलपिंग स्टोरी अभी है, वो रिकवर की जा चुकी हैं। बाकी लोग मिसिंग हैं, अल्लाह करे वो सही सलामत मिल जाएं। रेस्क्यूअर्स जो हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। अब बाबूसर टॉप से ज़रा थोड़ा नीचे आ जाए, इस्लामाबाद में अभी जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो 3-4 घंटे पहले क्या हुआ, डिफेंस उधर का जो DHA इस्लामाबाद में बना है, तो उसमें सड़क के किनारे पता चला जी 7 बरसाती नाले, बारिश हुई है, बरसाती नाले में अचानक पानी आया और वो एक गाड़ी बह के चली गई है। अब जब हम बरसाती नालों से छेड़छाड़ करेंगे, कुदरत से ये छेड़छाड़ होती है कि हम उसके रास्ते में आ गए, हमने पार्किंग लॉट बनाना शुरू कर दी, हमने सड़कें बनाना शुरू कर दी, तो ये एक कुदरत का इंतकाम होता है। इसमें कुदरत ने कोई ज़्यादा वो नहीं किया जुल्म, हमने ही कुदरत के साथ छेड़खानी की है और उसकी सज़ा हम फिर भुगत लेते हैं। सर बिल्कुल, हमारा माइंडसेट ही इस तरह का है कि जहाँ पर हमें कोई जगह मिलती है जहाँ पे पहले पानी था मगर अब नहीं है, वो जगह खुश्क है, तो हम उसको अपने किसी पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं। बहुत जगह एक एक मरले की वो जनाब कीमत है। कराची में क्या होता है, जब बारिश आती है तो ये तो है ना कि ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी होता है, और भाई पानी कहाँ जाएगा। अब कराची भी थोड़ा हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, आप जाए ना उधर स्लोप्स हैं और वो पहाड़ नज़र कटी पहाड़ी है, उधर यही नाले थे जिसको हम इंसान खा पी गए। उन नालों के ऊपर अब बड़े बड़े प्लाजे बने हुए हैं, मसाजिद बनी हुई हैं और कमर्शियल एक्टिविटी या हाउसिंग सोसाइटी के रास्ते में आ गए। अब जब बारिश आएगी और बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो वो पानी कहाँ जाएगा। जज़ब होने के लिए हमने कोई जगह छोड़ी नहीं। पूरे पाकिस्तान में आप देखें, पूरे लाहौर में देखें, आपको इतना हमने कंक्रीट कर दिया है कि वो पानी को जज़ब होने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। मैं गुलबाग में रहता हूँ, तो उधर जहाँ जहाँ कहीं ओपन एरियाज़ हैं जो पार्क ही होते हैं, तो वो पूरे जहान का पानी उधर आया होता है और वो खड़ा रहता है कई कई दिन, सीपिंग उसकी सीपेज हो रही होती है। पूरा हमने कंक्रीट बना दिया पाकिस्तान, जज़्ब भी नहीं होना, और पानी जाएगा कहाँ,
اس نے کوئی راستہ اختیار کر کے ادھر سے لاہور کا اگر کلاؤڈ براسٹ ہو تو پانی نے کہیں نکل کے جا کے راوی میں گرنا ہے، آگے آ جائے گی وہ میٹرو، آگے آ جائے گا وہ فلاں پلازا، فلاں مسجد، فلاں سکول، ہاؤسنگ سوسائٹی آ جائے ہاؤسنگ گی. سوسائٹی آ جائے گی. تو پانی کہاں جائے گا؟ پانی نے پھر بندے ہمیں ڈبونا ہے. سر یہ موسمیات کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہم نے جو قدرتی پانی کا سرکل ہے یا سائیکل ہے، ہم نے اس میں چھیڑ خانی کی ہے، چھیڑ چھاڑ کی ہے. سر اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے اب کر دیا، جو ہم نے کرنا تھا کر دیا. اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت زیادہ دیگر مسئلے ہیں. اب اس کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ٹھیک جو ہونا ہے وہ تو ایک پوری دنیا نے مل کے کرنا ہے. کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے. تو اس کو انٹرنیشنلی ہی حل ہوگا. اس میں کاربن ایمیشنز ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کاربن پرنٹس جو ہے نا وہ کم کیے جائیں. ہر ملک کے اوپر انہوں نے ٹارگیٹس دیے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی ملک جو ہے نا وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویسٹرن ورلڈ جو ہے انہوں نے پلیج کیے ہیں. کوپ اب 27 ہونے جا رہی ہے ادھر برازیل میں. تو بڑی بڑی پاورز آتی ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں، وہ پلیج کرتے ہیں فنڈنگ، اور وہ فنڈ نہیں دیتے، وہ اپنی کاربن ایمیشنز کو وہ نہیں کر رہے. اور جو کول پلانٹس ہیں جو ایک بہت بڑا سورس ہے، اسی طرح کاربن یہ جو وہیکل ایمیشنز ہیں. تو کافی سارے فیکٹرز ہیں. اس میں جو ماڈرن ہماری لائف سٹائل ہے اس نے کلائمیٹ کے ساتھ بہت چھیڑ خانی کر دی ہے. تو یہ اکیلا پاکستان نہیں، یہ ایک پوری دنیا جوائنٹلی مل کے کام کرے گی تو اس پہ کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن وہ تو جب ہوگا سو ہوگا. ہم کیا کریں؟ ابھی سوات میں وہ آپ نے دیکھا پورے وہ ایک سیالکوٹ کی فیملی تھی وہ بہہ گئی. آج جو آپ نے ڈسکس کیا واقعہ یہ بابو سر ٹاپ میں، اس میں ایک لودھرا کی فیملی ہے جو پنجاب کے. تو اب یہاں پہ نا تھوڑا سا یہ ہماری اویئرنیس، ٹریننگ، انفارمیشن کا ایشو آ جاتا ہے. میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ میں کوئی 2 سال پہلے راولہ کوٹ گیا ہوا تھا. ادھر میرے کوئی دوست ہیں تو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، تعزیت کرنے. تو ہم ادھر چہل قدمی کر رہے تھے پہاڑوں میں. تو ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ بھئی ادھر سے تیزی سے گزرے، بھاگ کے. وہ خود بھی بھاگ کے گزرے. تو مجھے کہا بھاگ کے آنا ہے. تو میں نے کہا جی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ایک نالے کا رستہ ہے اور جہاں جب یہ پانی آتا ہے تو اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ پھر کوئی سنبھل نہیں سکتا. تو عام حالات میں ہم وہ یعنی کہ جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں وہ ادھر سے بھاگ کے گزرتے ہیں. اب یہ جو آج کل واقعات ہو رہے ہیں، سوات میں ہوا ہے یا ادھر ہوا ہے، پہلے اس سے پہلے یاد ہوگا مانسہرہ میں ہوا تھا وہ جی، وہ 4 لوگ. ہاں اچھا. اس میں زیادہ نشانہ بنتے ہیں ٹورسٹ. تو ٹورسٹ ظاہر ہے ادھر میدانی علاقے سے گئے ہوتے ہیں یا دوسرے صوبوں سے آئے ہوتے ہیں، تو ان کو اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی. جو لوکل لوگ ہیں ان کو انفارمیشن ہے. اب لوکل لوگوں نے پکڑ کے تو آپ کو نہیں بتانا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب کوئی ٹورسٹ ادھر اس علاقے میں موجود ہو تو اس کے لیے جگہ جگہ کوئی کیمپ بنے ہوئے ہیں، کوئی انفارمیشن کا لٹریچر ہو یا ان کو یہ چیزیں بتائی جائیں. ہم بعد میں بیٹھ کے ریسکیو والوں کو یا کے پی کی گورنمنٹ کو یا کشمیر لینڈ ادھر گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو برا بھلا کہنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن ابھی جو سوات کا واقعہ ہوا ہے تو اس میں جو رپورٹ آئی ہے تو اس میں جو پہلی غلطی ڈالی گئی، غفلت، وہ اس فیملی کی تھی جو ہوٹل پہ رکے ناشتے کے لیے اور اس کے بعد چہل قدمی کرنے چلے گئے دریا کے بیڈ میں کہ جی اس پہ جا کے ہم نے ہاتھ منہ دھونے ہیں. تو اب مقامی وہ کہتے ہیں جی مقامی جو ہوٹل آپریٹر تھے ان کے لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی. اب وہ ہاسپٹیلٹی کے بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ ان کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے آرام سے بتانا ہوتا ہے کہ جی ادھر نہ جائیں، خطرہ ہے. اور اچھا اس خطرے کا جو چانس ہوتا ہے فلیش فلڈ کا یا ڈیلیوج کا
یہ ہوتا تو ریئر ہے لیکن یہ بہت ہی حقیقی خطرہ ہے. وہ فیملی جو ہے وہ بہت ہم کہہ لیں گے کہ یہ بہت ہی ایکسٹریم بیڈ لک ہے کہ وہ ایک غلط وقت پہ غلط جگہ پہ موجود تھے جس کی وجہ سے وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے. اب بیڈ لک کے علاوہ کچھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. اب جو سیدھی بات چل رہی ہے کہ جی اس موسم میں تو شمالی علاقہ جات میں جائیں ہی نہ، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم اسی بات کو پکڑ لیں تو ٹورزم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پاکستان کی جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے یا ایون انٹرنیشنل ٹورزم ہے، بھئی ٹورزم کو نشانہ نہ بنائیں. اس کا سیدھا سادہ حل یہی ہے کہ کچھ پریکاشنز، کوئی گائیڈ لائنز اور کچھ ادھر ادارے ایکٹیو ہو جائیں، جگہ جگہ پہ کیمپس لگا دیے جائیں کہ جو بھی ٹورسٹ ہیں ان کو کم از کم اتنا تو بتا دیا جائے کہ بھی موسم خراب ہونے والا ہے تو اس صورت میں آپ نے کس جگہ پہ رہنا ہے، یا آپ جو برساتی نالے ہیں ان سے آپ نے کتنا فاصلہ رکھنا ہے. ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود پھر بھی یہ حادثات ہوتے رہیں گے، لیکن ہم ان حادثات کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سر بالکل میرا یہی سوال تھا کہ اب کیونکہ گرمی لاہور میں بہت زیادہ اور دیگر علاقوں میں بھی، تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ ذرا تھوڑی سی فریش ایئر، ٹھنڈی ہوا کے لیے پہاڑوں کی ذرا سینری بھی ہو جاتی ہے، بچوں کو اسکول سے چھٹیاں ہوتی ہیں تو یہ تو وہاں کا پیک سیزن سمجھا جاتا ہے. کچھ لوگ اس میں دہاڑی بازی بیٹھے ہوتے ہیں. اب میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں اس چیز کا کہ ہر چیز مینیج ہو سکتی ہے، لیکن سر یہ سیزن کا قصور نہیں ہے. آپ نے شاید یاد ہو دسمبر یا جنوری میں بھی وہ جو سنو فالنگ ہوئی تھی اور اس میں ایک وہ فیملیاں، بہت ساری گاڑیاں سفوکیشن کے ساتھ، تو یہ وہاں کی جب ہم بلیم گیم کرتے ہیں نا تو وہاں پر بھی کچھ لوگوں کی شاید میرے خیال سے غفلت ہوتی ہے. جو ہوٹل مینجمنٹ ہے، جو 5,000 کا کمرہ 50,000 میں دے رہے ہوتے ہیں، یا جنہوں نے انلیگل کنسٹرکشن کی ہوتی ہے، تو ان کو بھی میرے خیال سے پکڑنا چاہیے کہیں نہ کہیں. ہاں، یہ جو آپ نے جس واقعے کی طرف بیان کیا ہے کہ جی وہ ایک تو ہیٹ ویو ہے نا، تو وہ ایکسٹریم کو وہ سنو فال ہو گئے تھے، سردی ٹیمپریچر بہت ہی وہ کر گیا تھا. یہ تو مری کا واقعہ ہے نا. جی مری کا. ہاں مری، یہ مری میں ہوا تھا. تو سر تو اس میں اچھا یہ چیزیں جو ہے نا کلائمیٹ چینج کا، وہ کلائمیٹ چینج کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. کلائمیٹ چینج کی سب سے بری گندی شکل یہی ہے کہ ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اگر ویسے پتہ ہو نا کہ یہ کلاؤڈ باسٹ ہونا ہے یا یہ ڈیلیوج ہونا ہے تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں. تو ہمیں ان چیزوں کو، کلائمیٹ چینج آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا. اتنا ہوتا ہے کہ 3 دن پہلے یہ ہیٹ ویو آ رہی ہے، اب اس 3 دن کے دن میں یا 10 دن کے وقفے میں آپ کو کتنا پتہ چل سکتا ہے کہ جی ہیٹ ویو آنی ہے، یا وہ کیا نام ہے کلاؤڈ باسٹ کا تو پتہ نہیں چلتا. تو اس میں آپ کتنا سنبھل سکتے ہیں؟ حکومت کتنے لوگوں تک یہ احتیاطی تدابیر اور گائیڈ لائنز پہنچا سکتی ہے؟ تو یہ سارے نقصانات ہو جاتے ہیں. دوسری جو آپ نے بات کی، دیکھیں ٹورزم جو ہے نا وہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے. اس میں جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے کسی چیز کی تو وہ ہوٹلیں بن جاتی ہیں، لوگ جگہ جگہ سڑک کے کنارے 2 کمروں کا وہ سٹرکچر کھڑا کر کے تو اس میں اپنا گیسٹ ہاؤس بنا لیتے ہیں لوگوں کے لیے. اب یہاں پہ حکومت کی جو ہے جو غفلت ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. اور باقی جو مری کا واقعہ ہے وہ ایک کلائمیٹ چینج کا ایک واقعہ ہے جس میں گاڑیاں سٹک ہو گئیں اور لوگ اندر بیٹھے اسی وہ ہیٹر چلا کے بیٹھے رہے، اور صبح کچھ لوگوں کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. سر کلائمیٹ چینج کا یہ واقعہ ہے، لیکن پچھلے دنوں میں ایک وہ گورے آئے ہوئے تھے پاکستان میں، تو وہ عطاباد لیک کے پاس انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا ہوٹل ہے لیکسس ہوٹل میں، وہاں کا سارا جو سیوریج ہے، جو ڈرین ہے وہ اس لیک میں جا رہا ہے. انہوں نے اس چیز کا کنسرن کیا کہ یہ بہت جلد یہ جو ایک
قدرتی لیک ہے یہ گٹر کی شکل اختیار کر لے گی. تو سر قدرتی ماحول میں یا جو چیزیں ہیں ہماری بھی تو چھیڑ چھاڑ اس میں پوری برابر ہم نے اس میں دیا ہوا ہے نا. کاربن ایمیشن کے علاوہ ہم نے ہر چیز کے ساتھ پنگا دیا ہوا ہے تاکہ وہ کلائمیٹ چینج میں ہمیں پھر بعد میں سروائیو کرنا پڑتا ہے اس کو. دنیا بھر میں نا کیا نام ہے کرن، دنیا بھر میں جہاں پہ بھی کوئی لیک ہے نا تو اس لیک کے کوئی آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر دور دور تک کنسٹرکشن نہیں ہونے دی جاتی. اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ وہ جو لیک ہے نا اس کا ویو جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اب عطا آباد لیک بنی تو اور بنی بھی یہ ابھی ہمارے سامنے کا واقعہ ہے. تو وہی جو جس مافیا کی آپ بات کر رہی ہیں، چلو مافیا نہ کہیں، وہ بہت ہی وہ ہے، کمرشلزم نے اپنا رنگ دکھایا. اور ادھر جا کے بالکل ہی جھیل کے کنارے پہ بھی جی آپ کو ہم ہوٹل آفر کر رہے ہیں، آپ کھڑکی کھولیں اور اگلا قدم رکھیں تو جھیل میں جائے. یہ اس طرح کا لوگوں نے ادھر کام کر کے دکھایا. اب جب آپ جھیل کے کنارے پہ ہی ہوٹل بنا دیں گے تو اب وہ پیچھے سے پانی آنا ہے، اس کو کوئی رستہ چاہیے. پھر دوسری بات، وہ جو ایک فارن ٹورسٹ آیا ہوا تھا اس نے ویڈیو بنا کے شیئر کی. ہم ایک تو گوروں کی بات کو بڑی غور سے لیتے ہیں اور اپنے دل پہ لے لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ کلر چینج ہو رہا ہے. پھر اس پہ جو ہوٹل مالکان تھے انہوں نے ایک ویڈیو دی اور دکھایا کہ جی ہمارے پاس ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اور ہم کوئی ویسٹ واٹر اس میں وہ نہیں کر رہے، ہم سارے اصول وضع کر رہے ہیں. لیکن ان چیزوں سے ہٹ کے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ وہاں پہ کنسٹرکشن کرنے کی دی گئی. این او سی کسی نہ کسی نے تو دیا ہے نا وہاں پہ بلڈنگ کے لیے. میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ آپ کسی دن جائیں اور سیف الملوک پہ آپ کو ادھر وہ کوئی بہت بڑی ہوٹل چین کا ایک اسٹرکچر کھڑا ہوا نظر نہ آ جائے تو اس دن ہم پھر کیا کریں گے. چلے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ویوز آن کلائمیٹ چینج.